नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, इस हुकूमत को यानी पीटीआई की हुकूमत को तकरीबन 8 माह का अरसा गुजर चुका है और लोगों का कहना यह है कि अब बस हो गया, अब वो मंजन बेचना शुरू कर दे जो पहले 3 महीने में उन्होंने बेचा था। यानी उससे मुराद ये कि तमाम के तमाम बुरी कारकर्दगी का, तमाम के तमाम बुरहानों का मलबा पीएमएलएन की हुकूमत और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे जो गिराया करते थे बहैसियत अपोजिशन, और पहले 100 दिन वो गिराना खत्म कर दें। हुकूमत के पहले 100 दिन गुजर गए, उसमें जो अनाउंसमेंट थे वो तो धरे के धरे रह गए, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता रहा कि 6 महीने तक देखें, 8 महीने तक देखें। जो सबसे बड़ा बहरान है वो माशी बहरान है जिसका सामना हुकूमत को करना पड़ा और डे फर्स्ट से करना पड़ा। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, इस हुकूमत को यानी पीटीआई की हुकूमत को तकरीबन 8 माह का अरसा गुजर चुका है और लोगों का कहना यह है कि अब बस हो गया, अब वो मंजन बेचना शुरू कर दे जो पहले 3 महीने में उन्होंने बेचा था। यानी उससे मुराद ये कि तमाम के तमाम बुरी कारकर्दगी का, तमाम के तमाम बुरहानों का मलबा पीएमएलएन की हुकूमत और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे जो गिराया करते थे बहैसियत अपोजिशन, और पहले 100 दिन वो गिराना खत्म कर दें। हुकूमत के पहले 100 दिन गुजर गए, उसमें जो अनाउंसमेंट थे वो तो धरे के धरे रह गए, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता रहा कि 6 महीने तक देखें, 8 महीने तक देखें। जो सबसे बड़ा बहरान है वो माशी बहरान है जिसका सामना हुकूमत को करना पड़ा और डे फर्स्ट से करना पड़ रहा है, वो काबू में नहीं आ रहा। दीगर कुछ वजारतें हैं जिसमें हम बहरहाल बेहतर, काफी हद तक बेहतर कारकर्दगी देख रहे हैं, जिसमें एक वजारत रेलवे की भी है और जो उसके वफाकी वजीर हैं शेख रशीद अहमद साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। वालेकुम अस्सलाम। शेख रशीद साहब, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अहम इत्तेहादी हैं और डेफिनेटली, लेकिन आपकी अपनी पार्टी है, अपनी एक शनाख्त है, वफाकी वजीर रेलवे भी हैं। रेलवे की कारकर्दगी को आपने बहुत ज्यादा बेहतर किया है, मजीद आप ट्रेन चलाने का इरादा भी रखते हैं, ट्रेन आपने चलाई भी हैं। लेकिन इत्तेहादी होने के बावजूद शेख साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि इस 8 माह की कारकर्दगी को आपको ग्रेड देना पड़ जाए, ग्रेड करना पड़ जाए, क्या देंगे आप? ए, बी, सी, डी? देखे, मैं बी कहूंगा। ए इसलिए नहीं कि चोरों के हाथों से हमें लूटा हुआ एक खजाना मिला, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तबाह और बर्बाद कर दिया, और जब वक्त आया कि इनको बदनसीबी है इस मुल्क की, जब इनको घेरे में लेने का वक्त आया चोरों, डाकुओं और लुटेरों को, एक तो जा रहा है, भाग रहा है कल परसों ही शहबाज शरीफ, और आसिफ जरदारी ललकार रहा है कि जनाब बिस्तरे लेके आ जाना। जो इन्होंने कौम को दिया है, जो लोग बेनजीर के हादसे में शहीद हुए, आप जरा देखें उनको कौन से प्लाट दिए इन्होंने। मैंने भुट्टो के लिए जिन लोगों ने आग लगाई उनको रेलवे में नौकरियां दी, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं। मैं कहने को कहता कि ये दिया जाए क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए थे। मैंने कल परसों कैबिनेट में कहा कि अगर मैं होता, असद उमर को कहा, तो मैं शायद कहता यार थैंक यू वेरी मच, इन चोरों ने तबाह किया, यही बना लें हुकूमत, क्योंकि हम असूलों पे चल रहे हैं। और मैं अभी आया हूं, ये दवाई का जो शोर पड़ा है, मैं इंशाअल्लाह इस कैबिनेट में भी बात करूंगा। महंगाई हुई है जी, बिजली के बिल बढ़े हैं, गैस के बिल बढ़े हैं। अब देखें, जितना खसारा रेलवे में है, जितना खसारा पीआईए में है, जितना खसारा स्टील मिल में है, जितना खसारा इसके डेफिसिट में, पूरे मामलात में है, ये पूरे डिफेंस के बराबर है, डिफेंस बजट के बराबर। अब मैं, जुमे का दिन है, आपसे क्या अर्ज करूं। 35 अरब रुपए की जी मेरी पेंशन है, 30 अरब रुपए की मेरी सैलरी है, 18 अरब रुपए का मेरा ऑयल है, 25 अरब ये चोर लुटेरे लोन लेकर गए हुए हैं। अब बताओ पीछे मेरे पास बचता क्या है जो कि मैं नई ट्रेन चलाऊं या नया मसला करूं। बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक
اس ملک کو مسائل سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. چلے انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کی دعائیں ہیں. شیخ صاحب آپ نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے کہا کہ میں نے اسد عمر صاحب کو بولا یا کیبنٹ پہ آپ نے بولا کہ ان چوروں نے ملک کو تباہ کیا ہے, اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو کہتا انہی کو آپ چلانے دیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کی کو بھی آپ سپورٹ کریں گے جو اسحاق ڈار صاحب جن کے لیے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تباہی کے دہانے پر لے کر آگے تباہ و برباد کر دی ملک کی اکانومی, اب وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں جی مجھے دے دیں کانٹریکٹ پہ, میں صحیح کر کے دکھاتا ہوں, تو آپ اس کے حق میں ہیں؟ آپ آئیں تو صحیح ادھر, یہ ساری تباہی اسحاق ڈار نے کی ہے. آپ آئیں تو صحیح, آئے شہباز شریف کا بیٹا, آئے شہباز شریف کا داماد, آئے شہباز شریف کے اور نواز شریف کے بیٹے. اور جناب اس ملک میں ایسے سیاسی مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ اس وقت سیاسی پارٹیاں بارگین کی کوشش کر رہی ہیں, اور بارگین میں شہباز شریف کسی حد تک کامیاب ہو گئے, اور وہ چکما دینے میں دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے. مجھے تو نہیں یقین یہ کچھ دیں گے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ پیسے دیں گے. یہ کبھی نہیں دیں گے جی, یہ انہی پیسوں سے اس حکومت کو ڈی سٹیبل کریں گے, انہی پیسوں سے اس ملک کے لوگوں کو کہیں گے آپ دیکھتے رہیں یہاں پہلے آصف زرداری آئے گا, پھر فضل الرحمان آئے گا, پھر نواز شریف اینڈ پارٹی آئے گی. کیونکہ ان کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ عمران خان جیسا ایک دیانتدار آدمی اس ملک میں وزیر اعظم ہو. اس کو تو پسند ہے کہ کمیشن ایجنٹوں کی حکومت ہو, جن کے باہر میں اکاؤنٹ ہوں, جن کے ملک سے باہر اپارٹمنٹ ہوں, جن کی ملک سے باہر کوٹھیاں ہوں, جن کی ملک کے باہر دوسرے معاملات ہوں. ان کو عمران خان جیسا وزیر اعظم قبول نہیں ہے. آپ میرے دیکھ لیجئے, الٹیمیٹلی اس میں جم مارنی ہے. جس نے کہا کہ مجھے شاگردی میں دے دیں بلاول کو, مولانا صاحب نے, مولانا صاحب بھی اس میں جم ماریں گے. اور اگلے 3 مہینے ہمارے پہ کافی پریشر کے ہیں. انشاءاللہ تعالی 3 مہینوں کے بعد پریشر ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گا, اور سال کے آخر تک ہم اس پریشر میں کافی حد تک اعتدال لے آئیں گے. شیخ رشید صاحب, آن لائٹر نوٹ, آپ تو بڑے ناراض ہوئے تھے اس بات سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ آپ بلاول کو شاگردی میں لیں گے, میں کیا مر گیا ہوں. تو سر آپ تو بڑے ناراض تھے اور آج آپ ان کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں تو بڑا سخت ناراض ہوں. میں نے اس کو پیغام بھی بھجا دیا. اس نے کہا, میں نے کہا تو نے اسے مدرسے میں لے کے جانا, ادھر پھرے ٹرے لال حویلی میں اوپر جایا ہوا کھائے. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی کوشش ہی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کا بلاول اپنے باپ کی کرپشن کے لیے نکلے. اور جو اس نے انڈیا کے لیے پیغام دیا ہے, جو اس نے انڈیا کا میسج دیا ہے, جو اس نے, میرا اگر دہشت گرد ہی کوئی ہوتے تو سب سے بڑا دہشت گرد تو دیکھیں, آج میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں. جمعے کا دن ہے, جب افغانستان میں وار ہو رہی تھی, جن کو اس وقت امریکن مجاہد کہتے تھے, آج دہشت گرد کہتے ہیں, ان سب کی ٹریننگ 40 ملکوں نے کی, جس میں امریکہ بھی شامل تھا. میں نے خود افغانستان میں امریکنز کو, مدرسوں کے طالب علموں کو ٹرینڈ کرتے دیکھا ہے. پھر امریکہ بہادر مدرسوں کے خلاف آ گیا. حالانکہ بہت سارے مدرسے پاکستان کے اکثریتی دینی مدارس جو ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں ہیں, لڑائی جھگڑے والے میں, وہ درس و تدریس میں ہیں. لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ جہادی اور فسادی کا فرق نہیں رہا, اور جہاد کو بھی ویسٹرن میڈیا نے فساد کا حصہ بنا دیا. شیخ اور صاحب جن مسائل سے آج ہم گزر رہے ہیں. جی شیخ صاحب, آپ کی بات تو درست ہے, آپ کی بات تو درست ہے کہ جہاد کو فساد بنا دیا گیا, لیکن دوسری طرف جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے. آپ نے ایک جگہ پہ کہا کہ اگر مسجد کا مولوی, یہ بڑا متنازع سوال ہے. اچھا, یہ بڑا متنازع سوال ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ مفتی اعظم, اگر اس ملک کی ریاست ہی ملی ہو دشمنوں کے ساتھ, اگر ریاست ہی بک جائے, اگر ریاست ہی اپنے مفاد کی خاطر, اپنی جان کی امان اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے خاطر حملہ آوروں سے مل جائے, تو پھر ریاست کا مفتی جو ہے, امام جو ہے, خلیفہ جو ہے, وہ جہاد کا حکم صادر کر سکتا ہے. یہ میری سوچ ہے. اگر میرا غلطی ہے, اگر میری یہ سوچ غلط ہے تو اللہ میری اصلاح فرمائے, میری غلطی کو معاف کرے.
صحیح ہے. تو پھر سر ہم تو پھر بڑی ایک نئی کنٹروورسی میں نہیں پڑ جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ یہی بات تو طالبان کہتے تھے. پڑ جائیں. کنٹروورسی کا مطلب یہ ہے کہ میں دینی حقائق کو قوم سے چھپاؤں؟ اسلام تو بڑی سیدھی سادی بات کرتا ہے. شیخ صاحب کیا آپ اس تھیوری سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی ایسی تنظیم چاہے وہ بینڈ آؤٹ فٹ ہو یا جو بھی ہو، اگر وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہی اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ہے یا کسی آزادی تحریک کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو تنظیموں کو یہ خیال کرنا چاہیے یہ پاکستان اسلام کی سب سے مضبوط ریاست ہے اور کوئی ایسا کام اور قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے انٹرنیشنلی، ڈومیسٹکلی، اکنامیکلی پاکستان کو نقصان پہنچے. اور نمبر 2 گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے کھڑی ہے. لیکن جو بینڈ آرگنائزیشن ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی بعض ایسے حالات ہو گئے کہ ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا. اور اگر ایسے حالات ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان میں کسی بینڈ آرگنائزیشن نے پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی مقابلے پہ نہیں نکلی، کسی نے احتجاج نہیں کیا. کورٹوں میں جانا تو ان کا حق ہے. اگر کوئی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جاتا ہے کہ میں وہ نہیں جو میری تعریف کی گئی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے. جی چلے شیخ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا ایک مختصر سے بریک کی، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. شیخ رشید صاحب جس حکومت کے آپ اتحادی ہیں اس نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان میں بینڈ آؤٹ فٹ کام نہیں کریں گی. اس نے طے کر لیا ہے کہ تمام مدارس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یعنی انتظامی امور ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. وہاں لٹریچر بھی ان کا تبدیل ہوگا اور یہ تمام چیزیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا وقت آ گیا ہے. ان تمام پالیسیز پر آپ حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ادارے تو ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں، حکومت اور ادارے مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس وقت یہی پالیسی ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ میں وزیر بھی ہوں اور عمران خان کا اتحادی بھی ہوں، دوست بھی ہوں. میں نے پالیسیوں کو بدلتے بھی دیکھا ہے اور بنتے ہوئے دیکھا ہے اور بگڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. صحیح. اس وقت حالات بگڑ چکے ہیں اور ریاست کا فائدہ اسی میں ہے کہ جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے اور پاکستان فوج نے کیا ہے. لیکن اتنے بڑے لوگوں کی تعداد جن کو امریکہ نے مدرسوں سے نکال کے جس کام میں ڈال دیا، ان کو کسی کام اور روزگار میں بھی لانا ہے کہ نہیں لانا ہے؟ کہ ان کی زندگی حرام کر دینی ہے، اجیرن کر دینی ہے کہ وہ کوئی کام ہی نہ کر سکیں. ان پہ ٹھپا لگ جائے کہ جناب یہ جہادی تھا، افغان جہاد میں اس نے حصہ لیا. ان امریکن پالیسیز کی وجہ سے افغان جہاد کے، جو کہ جس کا میں حامی تھا اور حامی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو بھی مشکوک قرار دے دیا گیا ہے جو کہ ان کی ذاتی جدوجہد آزادی ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے. تو یہ فیصلے میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ بدلتے ہوئے دیکھے ہیں. اس وقت تو پاک فوج اور عمران خان کی حکومت اس بات پر متفق ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں کہ پاکستان میں کسی ایسے ادارے کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس کی سرگرمیاں مشکوک ہوں، اور پاکستان کے بارڈر سے کسی غیر ملکی ہمسائے ملک میں کسی قسم کی کارروائی کی حکومت کسی قیمت کی اجازت نہیں دے گی. آئی تھنک دس از آل رائٹ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب اب ذرا سیاسی طرف آگے بڑھتے ہیں. آپ جب اپوزیشن میں تھے اور جب دھرنے بھی تھے اور ساری اپوزیشن ہو رہی تھی تب بھی آپ اس میں بڑے ٹائم فریمز دیتے تھے. ایک دفعہ پھر آپ نے جس طرح سے ابھی بھی آپ نے کہا کہ جون تک جو ہے وہ معاملات سیٹل ہوں گے، آپ کے لیے مشکل بھی ہوگا، آپ سے مراد حکومت کے لیے. کل بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر اعلان کیا زرداری صاحب نے کہ بس جی بہت ہو گیا، ہمارا غریب جو ہے وہ اتنی مہنگائی افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم روڈز پہ نکلیں گے اور اس حکومت کو گھر گرا کر ہی دم لیں گے.
یعنی غیر مشروط طور پہ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا. لیکن جب بلاول بھٹو زرداری آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے اگر کسی نے شب خون مارنے کی کوشش کی, 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کی, 1 یونٹ بنانے کی کوشش کی, تو ایسی حکومت کو میں لات مار دوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ کسی لیول پر یا کسی اسٹیٹ پر پیپلز پارٹی کے اندر یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے, اور اگر ہو گیا ہے تو بلاول صاحب نے کیوں اس کو مشروط قرار دیا ہے 18ویں ترمیم پہ کو رول بیک کرنے سے؟ دیکھیں یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. جس طرح شہباز شریف کے بارے میں عام افواہ ہے اور یہ رائے ہے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کی طرح ہم سے بھی کوئی معاملہ طے ہو جائے. بلکہ اب تو نواز شریف کی پارٹی بھی کہتی ہے کہ شہباز شریف کیوں اور ہم کیوں نہیں. ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ پیسہ کہاں گیا, ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ ہم نے سرے بینک کے کاغذات. دیکھیں جب سرے بینک فیصلے کے نزدیک, یہ جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں نا بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں. 19 سال سے ہمارا کنٹری کلب جو رائل پام لاہور کا ہے, 19 سال سے یہ کیس لگا ہوا ہے اور 8 سال سے اس کے فیصلے محفوظ ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سارے چوٹی کے وکیل رکھ لیتے ہیں ڈاکو جو ہیں. کبھی ایک وکیل ایڈجرمنٹ کی درخواست دے جائے گا, کبھی دوسرا دے جائے گا. 8 سال سے 400-500 ارب روپے کی ریلوے کی پراپرٹی چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں ہے. اب جناب اعجاز الاحسن صاحب نے, اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب قابل احترام شیخ عظمت صاحب, انہوں نے کہا جی کہ 11 تاریخ کو اس کا فیصلہ کر دیں گے. 19 سال سے جس قوم کے اثاثے پہ جو کہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کی منی ہے یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, اور 2013 سے 1 روپیہ بھی ریلوے کو نہیں دیا. یہ سارے چور معزز ہیں. پرائم منسٹر ان کے لیے فون کرتے تھے. پہلی دفعہ عمران خان ایسا پرائم منسٹر آیا جو کبھی نہیں کہے گا, بلکہ میں نے اسے کہا کہ شیپ کا کیس بھی اگلے سال آ جانا ہے. اس نے مجھے نہیں کہا, اس نے کہا گو آن میرٹ. بے شک اس کے وہ خود جم میں جاتا رہا ہو. اس ملک میں لوٹنے والے چور ڈاکو لٹیرے بے ایمان معزز ہو گئے. خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں آ گئے. غریب مردہ چلا گیا. غریب کو یہ بتا رہے ہیں جی آئل مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگا ہوگی, گیس مہنگی ہو گئی, لیکن کس وجہ سے ہوئی یہ ہمارا فرض ہے کہ غریب کو سمجھائیں. انہی آصف زرداری اور نواز شریفوں کی وجہ سے آپ یہاں پہ پہنچے. دس از دا کیس. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنا کیس صحیح طور, اور دوائیوں کا بھی. میں یہ دوائیوں, کیونکہ میں اس بازار میں رہتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں, بہت بڑا ظلم ہے یہ. انشاءاللہ اس کیبنٹ میں یہ بات اٹھاؤں گا کہ شاید تھوڑی سی اضافے کی گنجائش دی گی. لوگوں نے کئی 100% قیمتیں بڑھا دی اور لوگ جو ہیں وہ در بدر پھر رہے ہیں. بلکہ لوگ لال حویلی آتے ہیں جی دوائی میں سے اتنے پیسے کم ہو گئے, جی یہ رسید دیکھیں اتنے کی تھی. رسید بھی نہیں ہوتی, ویسے ہی کھانا کھاتا ہوتا ہے. سو ہم بڑے لوگوں کے لیے پھر فائدے پہنچا رہے ہیں اور غریب کو پھر سزا مل رہی ہے ان چوروں کی وجہ سے. سو اٹس اے سیریس تھنگ اینڈ وی شوڈ ہیو ٹو ٹیک نوٹس فار دس. ایبسلیوٹلی سر. میں ذرا اکنامک پالیسیز کا بھی آپ سے ڈسکشن کروں گی اسد عمر صاحب کی, لیکن میں اس چیپٹر کو کلوز کرنے سے پہلے ایک آخری سوال کرتی ہوں. زرداری صاحب نے کہا کہ مجھ پر کیسز اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے. عمران خان صاحب گھوٹکی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے. تو سر کیا کچھ حلقے یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے, اور کیا آپ اس کے حق میں, پلس اس کا کنیکشن زرداری صاحب کے کیسز سے کیا بنتا ہے؟ دیکھیں زرداری کو بہانے چاہیے. میرے سامنے تو نہ کیبنٹ میں, بلکہ میں نے الوی کا صدر پاکستان کا ایک انٹرویو دیکھا ہے. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رات کو ہی میں دیکھ رہا تھا کسی چینل پہ, اول تو میں ٹی وی نہیں دیکھا, ویسے ہی میں نے لگایا تو وہاں لگا ہوا تھا کہ جناب علی اس طرح ہو گیا, اور وہ الوی کہہ رہا تھا کہ ہم نے کوئی 18ویں ترمیم کی بات نہیں ہو رہی. تو اب ان کو بہانے چاہیے, کل کچھ اور کہہ دیں گے, کیونکہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں میں جیل میں ہوں. اب یہ جیل جانے کی نہ ان کی عمر ہے, نہ ان کی حالت ہے, اور نہ یہ جیل جانا چاہتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیل سے باہر مکمکا کرنا چاہتے ہیں. ان کے کمیشن ایجنٹ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے کمیشن ایجنٹوں نے شہباز شریف کے لیے ایک راستہ بنایا ہے. ان کے کمیشن ایجنٹ جو ان کے لیے ساری زندگی میں اس قسم کے معاملات اور حالات کرتے تھے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچت ہو جائے. آنے والے 2-3 مہینوں میں, میں نے 30 جون تک کہا کہ 30 جون تک فیصلہ ہو جائے گا. آپ بچت ہو تو دیکھ رہے ہیں
کیا آپ نے سوال میں نے کیا؟ کہا بچت ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان کی بچت ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، شہباز شریف کا مجھے شک پڑتا ہے کہ جو میرے سامنے تو ایک ہی آدمی بھیک مانگ رہا تھا این آر او کی، ایک ہی آدمی ٹیکس کرتا ہے لوگوں کو، ایک ہی آدمی کو میں نے دیکھا ہے، اس کی تو میں گنجائش بنتی دیکھ رہا ہوں کہ شاید اس کے لیے جو ڈفرنٹ آپشن ہے اس میں آپشن نمبر 1 شہباز شریف جو ہے ڈھیل یا ڈیل میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ چلے سر، مختصر سا بریک لوں گی، بریک سے واپس آؤں گی تو ذرا حکومتی پالیسیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اس کے بعد ذرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ وہ اس وقت میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو بیل ہوئی بھی ہے، لیکن حالات اب کدھر جا رہے ہیں، کیا وہ واپس جیل جائیں گے یا اگلی منزل ان کی لندن ہے؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نیب کے حوالے سے ہی بات کریں گے، کیونکہ نیب میں ہمیشہ اپوزیشن کہتی رہی کہ کالا قانون ہے، کیا اس میں ترمیم کی گنجائش ہے؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں تو کسی نے ابھی تک نہیں کہا ہے کہ اس کو کوئی تبدیل کیا جائے یا اس کو رول بیک کیا جائے، بٹ آج اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر بھی، جہاں پہ حمزہ صاحب بھی تھے، وہاں پر بھی نیب کی ٹیم کا چھاپا ہوا، لیکن بہرحال شور بہت مچا، فی الحال ہوا اس پہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن شیخ صاحب، ذرا اگر میں آپ سے یہ جانوں اس سے پہلے کہ ہم کارکردگی پر آئیں، یہ جو نیب کے قانون کا معاملہ ہے، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ترمیم کی ضرورت ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے کالا قانون ہے، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ تھوڑی بہت ترمیم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شیخ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ کالا قانون تھا تو 5 سال نواز شریف نے لگائے، 5 سال ٹکا کے لگائے نواز شریف اور شہباز نے، اور 5 سال آصف زرداری نے۔ اب اگر میری پارٹی جن کے میں ساتھ کھڑا ہوں تحریک انصاف کہہ رہی ہے تو میں تو جی اس کی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بے ایمانی کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ قانون بدل جائے۔ جو سلوک نیب نے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کے ساتھ کیا ہے، اگر ہم میں کرپشن کے سازش ہیں تو ہم پہ اس کی دگنی سزا ہونی چاہیے۔ اگر نواز شریف کو 7 سال ہوئی ہے تو ہمیں 14 سال ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس ملک میں لوگوں نے ہمیں کرپشن کے خلاف ووٹ دیے۔ ان کو اور یہ سارے جو چھاپے ہوتے ہیں یہ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اب موقع دیں گے، صبح لاہور ہائی کورٹ میں اس کی بیل ہو جائے گی۔ دیکھیں، نون لیگ کا بڑا دل ہے کہ ہر اس کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگے۔ میں نے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی ہے، کوسا صاحب سے، کہ وہ میرے بڑے، اور میرا کیس بھی شکر ہے اللہ کا کہ بڑے آئیڈیل اور بڑے پرنسپل ججز کے سامنے لگا ہے، اعجاز الاحسن صاحب اور جناب جسٹس شیخ عظمت صاحب کے، اور میں نے ان سے خود کیا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا تیار ہو کے آنا 11 تاریخ کو۔ میں اب یہ تیاری کر رہا ہوں کہ بھئی لوٹ کا مال کھا گئے یہ بڑے لوگ، یہ بڑے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں نا مجاں دیاں بہنا ہوندیاں، یہ مراسی کا یار ہے، یہ چور کا بھائی وال ہے۔ اور شہباز شریف کے بیٹے کے گھر چھاپا اسی لیے گیا ہے کہ کل آپ دیکھیں گے اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ ساری نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اس کے کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگیں، ساری پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے کیس کراچی میں لگیں، اور یہ میں مختلف چینلوں میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کر چکا ہوں کہ ذرا یہ بھی دیکھیں حضور کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پارٹی کے لوگ، نون والے لاہور جانا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی والے کراچی جانا چاہتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی، سر پیپلز پارٹی والے تو رو کوئی رہے تو ہیں وجہ کہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے، ہمارے کیسز اٹھا کے پنڈی اور اسلام آباد شفٹ کیا جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ہر دفعہ پوچھتے ہیں دیکھیں، پنڈی میں ایسا کیا ہے؟ بلاول کو میں آخری وارننگ دیتا ہوں کہ پنڈی والوں کو کربلا نہ کہے۔ پنڈی دربان حسین کے لوگوں کا شہر ہے، اس کو یزیدی اور کربلائی شہر نہ ڈکلیئر کیا جائے، یہ اپنے لیے آپ مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ اور میں بار بار بلاول کو سمجھا رہا ہوں، بچ، یہ تجھے خراب کر رہے ہیں، یہ تجھے ضائع کرنے جا رہے ہیں، اور میں تجھے مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ آصف زرداری کی ساری سیاست بے نظیر بھٹو کی شادی اور شہادت کی مرہون منت ہے۔ میں پھر یہ جملہ دہراتا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا کہ آصف زرداری کی سیاست ساری بے نظیر بھٹو کی شادی، یعنی بے نظیر بھٹو سے ان کی شادی اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے آصف زرداری اس ملک کا صدر بنا ہے، اور یہ بڑا ٹین کر رہا ہے۔ یہ تو بمبینو سلما کا بھی کونسلر نہ بن سکتا،
اللہ کی شان ہے اس ملک میں یہ دیکھا جاتا ہے کون ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہیں. سر آپ کے اور جو بلاول بھٹو زرداری کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے. کبھی آپ ان کے لیے بڑی محبت کا بالکل اظہار صحیح کرتے ہیں, پہنچ گئی. اس کے بعد پھر آپ ان کو سیاسی موت کی دھمکیاں بھی دے دیتے ہیں, پھر آپ ان کو شاگردی میں لینے کی بھی بات کرتے ہیں, پھر آپ ان کو للکارتے بھی ہیں. مجھے مولوی کی شاگردی میں جانا قبول نہیں ہے, اس کا بڑا ظلم ہوگا, بڑا ظلم ہوگا کہ اگر بلاول جیسا بندہ فضل الرحمان کی شاگردی میں چلا گیا. یہ قومی حادثہ ہوگا, قومی سانحہ ہوگا. حادثہ تو چلو, لیکن سر یہ اور یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ لو اینڈ ہیٹ کا, جب وہ میرے ساتھ محبت بری بات کرتا ہے میں اس سے محبت بری بات کرتا ہوں, جب وہ جوڈو کراٹے کرتا ہے میں جوڈو کراٹے کرتا ہوں. میں اس کے کیوں جان لوں گا جی, میں اس کی کیوں جان لوں گا. لیکن وہ کہہ رہا ہے میں لات مار دوں گا. نہیں نہیں نہیں, یہ بری بات ہے, لات نہیں مارنی. لات جو ہے وہ ایسی, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا بات کر رہا ہے. لات مارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھو اس نے مجھے جو کچھ ٹرین میں میرے بارے میں لکھا ہے اس کی جو سپرے کیا ہے, اب عمران خان نے مجھے کہا کہ یار یہ سارے ٹی وی پہ دکھاؤ تم اس ٹرین کو, جو کچھ اس نے لکھا ہے آپ کے بارے میں. اب میں دکھاؤں گا تو ایک بڑا عجیب ہی سما ہو جائے گا, لگے گا ایسے کہ لکھا میرے بارے میں ہے اور تصویر اس کی ہے. اگر میں ٹی وی پہ لے جاؤں سارے ٹی وی والوں کو اور وہ ویگن دکھاؤں گا, لکھا ہوا اس کا ہوگا یا اس کی پارٹی کا ہوگا, لیکن وہ سارا فٹ جو ہے وہ بلاول پہ آتا ہوگا. میں نہیں چاہتا. سر کوئی ایک جملہ ہی بتا تو میں دیں رعایت کچھ تو پتہ برت رہا ہوں. چلے کیا لکھا ہے, ہم جانے سے بچ جائے, دیکھنے سے بچ جائے. نہیں نہیں, وہ لیڈیز اینکرز کو نہیں بتایا جا سکتا. اچھا چلے سر, پھر کوئی یہ تو سر یہ تو بڑی آپ کی یہ ڈسکریمنیشن ہے سر, یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. جی ہاں جی. سر جرنلسٹ تو جرنلسٹ ہے نا, وہ لیڈی ہو یا میل وہ ہو یا ٹھیک ہے نا, بعض باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ذرا تھوڑی سی ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی ہیں. آپ کے سامنے کہوں گا تو وہ پکا راگ, ابھی وہ سارا انٹرویو پیچھے ہو جائے گا, وہ جو لکھا ہوا ہے وہ عام ہو جائے گا. اس ملک کا یہ بھی تو حادثہ ہے. اتنی سیریس بات کرو وہ کوئی نہیں سنتا, اور بلاول کے بارے میں بات کر دو اس کے ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ دیکھیں اس کی سیاست نہیں چل رہی, میری اور اس کی جو چونچیں لڑتی ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ چسکا لینے والے لوگ ہیں نا. رات میں امریکن ایمبیسی میں تھا, ان کا ڈنر تھا, تو ہر آدمی مجھے یہ نہیں کہتا تھا بناؤ سیاست کا کیا حال, کہتے سناؤ بلاول کا کیا حال ہے. اکثر لوگ مجھ سے اس کا حال پوچھتے تھے. میں نے کہا یار اس طرح نہ کرو. یعنی 3-4 لوگوں نے کہا جی کہ وہ کیا حال ہے بلاول کا. میں نے کہا میرے نوٹس میں نہیں ہے, آج کل تو وہ لات مارنے کی پوزیشن پہ آ گیا اور کہتا ہے حکومت کو لات مار دوں گا. لات وہی مارتا ہے جس کی لات میں جان ہو. آپ ایسی ہلکی پھلکی موسیقی کے فنکار ہیں, وہی کام کریں جو آپ کو دیا گیا ہے. آپ خام خواہ اپنے سے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور ضائع ہو جائیں گے سیاسی طور پہ. پھر کہہ رہا ہوں سیاسی طور پہ, یہ نہ ہو کل میں کہوں ضائع ہو جائیں گے تو لوگ. چلے شیخ رشید صاحب ذرا کوئی مجھے بتائیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں جو سب میڈیکل گراؤنڈ پہ ضمانت پہ رہا تو ہیں, لیکن آپ ان کی ودن 6 ویکس جیل میں واپسی دیکھ رہے ہیں یا حالت مزید تشویشناک ہوتے دیکھ رہے ہیں اور پھر ملک سے باہر علاج؟ دیکھیں جی بڑی اہم میٹنگز چل رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی چل رہی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے اور ڈیش 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 بھی بات چیت جاری ہے. سو اگلے مہینے میں آپ کو انٹرویو دوں گا روزوں سے پہلے پہلے, کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے مریض کو روزوں میں اندر ہونا چاہیے یا باہر رہنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ابھی بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں, بادل جو ہے وہ چھٹے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ بڑی ہی عجیب مذاکرات جاری ہیں اس ملک میں. لیٹس سی دی ریزلٹ. جہاں تک عمران خان کا مسئلہ ہے وہ تو ڈٹا ہوا ہے کہ کسی قیمت میں ڈیل اور ڈھیل نہیں ہوگی, لیکن عدالتیں قانون اور آئین کے دائرے میں ان کو سہولتیں دے. بالکل درست ہے. نجم سیٹھی صاحب جو عدالت ہٹ کر 6 ہفتے کی جو عدالت اس کو قانون اور آئین سے ہٹ کر 6 ہفتے کی ضمانت دے سکتی ہے, وہ
रमजान शरीफ में कुछ भी कर सकती है। ठीक है सर, नजम सेठी की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि ताल्लुकात पिंडी से खराब होना शुरू हो गए, बल्कि वो तो कहते हैं इमरान खान साहब बुड़ करने लग गए हैं कि जिसको हुकूमत चलानी है फिर वो चला ले। क्या इस तरफ जा रहे हैं सर? कोई हालात आपके पास है ऐसी कोई खबर? मेरा तो नहीं ख्याल, अगर एस्टेब्लिशमेंट का नाम आर्मी है तो अभी हम 2 दिन इकट्ठे थे, जनरल बाजवा साहब भी और इमरान खान साहब भी जहाज में भी काफी देर इकट्ठे रहे, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल था। मैं ग्वादर गया और मैं कोयटा गया, उनके साथ कराची गया, तो बल्कि काफी गपशप हमारी लग रही थी, आर्मी चीफ भी उसमें शामिल थे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। और कल मीटिंग जो हुई है उसको लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। अब मैं सोमवार या मंगल को मिलूंगा इमरान खान को, मैं जरा बिजी हूं 1-2 दिन, तो फिर मैं पूछूंगा, नहीं तो पूछ लूंगा किसी ना किसी तरीके से। ये नहीं बताएंगे तो दूसरों से पूछ लूंगा। यकीनन सर। सर असद उमर साहब की माशी पॉलिसीज, आप उनकी कारकर्दगी से इनकी वजारत की मुतमईन है? वो सही लेके चल रहे हैं? देखें, मैं असद उमर के ईसीसी में उसके साथ हूं, गैस में उसके साथ हूं, यकीन जाने कि वैसे ही सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई है। मैंने इतना मेहनत करते किसी फिनांस मिनिस्टर को नहीं देखा। ये ना समझें कि मैं वजारत का भूखा हूं और कह रहा हूं कि इमरान खान जितनी मेहनत करते भी किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा। हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है। एक, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, शहबाज शरीफ को ब्लेंडर किया। ये दांतों से काटेंगे एक दिन। मैंने इमरान खान को कहा था कि ये सबसे पहले नवाज शरीफ खानदान उससे काटता है जो इससे नेकी करे, जिससे उसको डर हो। और दूसरा, हमने जो बहुत बड़ी ज्यादती की कि इनकी डकैतियों और चोरियों को हम लोगों को बता नहीं सके कि ये इतना सख्त वक्त, और उसका सारा नजला इमरान खान पे और असद उमर पे पड़ गया। ठीक है सर, लास्ट और ये मैंने आमिर कियानी साहब से तो कल परसों बात की थी, तो वो कह रहे थे देख रहे हैं दवाइयों को, लेकिन दवाइयों का मसला भी बड़ा सीरियस होता जा रहा है। सही है। इसको भी इस कैबिनेट में डिस्कस करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या वजारत इत्तलात के उम्मीदवार रहे हैं और इनकी कारकर्दगी से भी आप ज्यादा मुतमईन नहीं थे फवाद चौधरी साहब के? देखें, मैं कभी उम्मीदवार नहीं रहा। मैंने लोगों को नाराज किया ये कह करके मैंने इंफॉर्मेशन में नहीं जाना। और फवाद जितनी फवाद मेहनत कर रहा है, बेशक उसको उसका सिला नहीं मिल रहा, उसको उसका इतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, लेकिन फवाद जो है मेरे ख्याल में वो कंटिन्यू करेगा। और इस कैबिनेट में फवाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए एक बेहतर आदमी है, और मैं कैबिनेट में भी उसको सपोर्ट करता हूं और टीवी पे भी कर रहा हूं। और मैं नहीं जा रहा जी, मैं नहीं जा रहा इंफॉर्मेशन में, ये रिकॉर्ड करके। खान साहब ने आपको कहा था, क्योंकि आप एक दफा वो माइक खुला रह गया था ना, तो उन्होंने कहा खान साहब ने आपको कहा था कि जी आप संभाल लें वजारत इत्तलात। देखें, मैंने आपसे अर्ज कर दी ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आपको ऑफर हुई थी। वैसी खाम खा अभी ये नहीं कुछ मैं नहीं कुछ कहना चाहता। जाहिर है मिनिस्टर को तो कोई ऑफर नहीं होती, उसको तो भेज दिया जाता है, लेकिन भेजने से पहले ये तो पूछते हैं कि भाई अगर इधर ऐसा हो जाए तो आपको ये हक हासिल है कि आप कह दें कि मैंने नहीं जाना। तो सर ये तो बता दें, पूछा था। कोई फायदा नहीं इस बात का। अगर इतना ही क्लियर हो जाऊं तो फिर इतना तो मैं थका हुआ नहीं हूं। अच्छा जी सर, समझने वाले समझ गए होंगे आपके इस जवाब से। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपके टाइम का। मैं फवाद के साथ हूं, उसको फिट और बेस्ट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन समझता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब। नज़ीर, गुफ्तगू हो रही थी शेख रशीद साहब से, बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं। नैब के कानून पे भी उन्होंने बात की, तरमीम हुकूमत करना चाहेगी तो वो उसके हक में नहीं है। ताहम कलअदम तंजीमों के हवाले से जो बिला वजह शेख साहब को उसमें भी बहुत ज्यादा घसीटा जाता है। उन्होंने कहा एक पॉलिसी है हुकूमत की भी, इदारों की भी, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान की सरजमी किसी ऐसी कार्रवाई के लिए या दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही होनी चाहिए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।